बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ जनाब खाबर गुमन साहब, हसन अयूब साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। इशू इज़ कि ईरान और अमरीका जंग, वो जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी वो 39वें दिन में दाखिल हो गई है। लेकिन द कंसर्निंग पार्ट इज़ कि जब जो एक मुज़ाकरात की कोशिश और बसालतकारी की कोशिश एक मंतकी अंजाम तक पहुंचती दिखाई दे रही थी, तो ऐसे में ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर 18 मिसाइल हमले किए गए हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान की जानिब से इस पर कंडमनेशन दी गई है। ये जुबैल में आप देखें, सऊदी अरेबिया में ये निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से इस कॉम्प्लेक्स को, और पाकिस्तान की जानिब से जो कंडमनेशन सामने आई है कि पाकिस्तान की जानिब से ये मजम्मत की गई है कि ये जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जिस तरह से निशाना बनाया गया, जो सऊदी अरब के अवाम हैं और जो सऊदी अरब की हुकूमत है उनके साथ पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान ने इस जो हमला है इसको बेसिकली जो एक खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है सऊदी अरेबिया की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, और साथ ही साथ फिर ये कहा है कि जब एक ऐसे वक्त में जो पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए कोशिशें हो रही हैं तो उसको एक अंडरमाइन करने की ये कोशिश है, बल्कि उसको एस्केलेट किया जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दीज अटैक्स, यानी कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और फिर आप ये भी समझते हैं कि मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के अरबों जो मुसलमान हैं उनके लिए सऊदी अरेबिया एक जो है वो एक बड़ा हसास जगह है, किबला वहां पर है और मदीना मुनव्वरा वहां पर है। तो आप यहां पर अंदाजा कर सकते हैं कि हम अपने आप को खादिम हरमैन शरीफैन भी समझते हैं, मुहाफिज समझते हैं वहां के, तो फिर ईरान को ये कन्वे भी किया गया है कि आपने इस मामले में थोड़ा सा केयर करनी है। लेकिन ये हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। गुमन साहब, दैट बड़ा एक क्रिटिकल मामला है और एक इसी हसास एक पोजीशन है इस वक्त कि जब मामलात जो हैं वो मेक और ब्रेक हो सकते हैं। ऐसे में डोंट यू थिंक ईरान शुड हैव बीन मोर केयरफुल? मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि, और आज ही आप सुबह देखा कि ईरानी सफीर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक बहुत अच्छा किरदार वो कर रहा है, अदा कर रहा है, और वो और बड़ा क्रिटिकल टाइम के ऊपर, और ये खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये आप ट्वीट देख सकते हैं सामने, पाकिस्तान पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एंडेवर्स एंड गुडविल and good officers who stop जंग जो ये जारी है उसको अप्रोच कर रहे हैं, approaching a critical and sensitive stage। और आज सुबह ये 10:33 के ऊपर ये हुआ और उसके बाद ये सारा वाकया। देखिए, मेरी नजर में पाकिस्तान की पहले दिन से जो कोशिश रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हम बड़ी कामयाबी के साथ उसको निभा रहे हैं, वो ये थी कि ये जो जंग है ईरान वर्सेस मुस्लिम ममालिक जो है जीसीसी कंट्रीज के दरमियान मत फैले। डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान पहले दिन से जो है आपने देखा यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, आपने कुवैत, कतर, वहां पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो टारगेट करते रहे। रिसेंटली जब एक फॉरेन ऑफिस की कॉन्फ्रेंस होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की सऊदी अरेबिया के अंदर, वहां पे जब एक इलामिया आया, काफी सख्त इलामिया जिसके अंदर ईरान के हवाले से, तो पाकिस्तान ने कहा जी हम चूंकि यहां पे एक मुसालहती कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये सख्त अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए और ताकि मामलात हल की तरफ जाएं। अब कौन ये कर रहा है और किसको ये सूट करता है, कौन ये बेनिफिट हो रहा है, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इजराइल के अलावा इस सारी ये जो कोई बेनिफिशियरी नहीं, जो फैलाव है, जंगी फैलाव हो रही है खासतौर पर इस खिते में, तो इसके अलावा कोई दूसरा बेनिफिशियरी नहीं है। बाकी जो चीज समझने वाली है, मैं सदी साहब जब ये वाकया हो रहा था, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मेजोरिटी मुस्लिम मुल्क है। हर पाकिस्तानी जो मुस्लिम जो है वो जब पैदा होता है उसके कान में अज़ान दी जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है, तो जाहिर है उसके सामने अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जब नाम लिया जाता है तो सऊदी अरेबिया के मकामात का जिक्र तो हम बचपन से वही मनाजिर देखते हुए बड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे। उससे भी बढ़ के जो फास्ट फॉरवर्ड आज की तारीख में 27 से 28 लाख पाकिस्तानी जो हैं सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान की जो मुआशी लाइफ लाइन है वो 8 से 10 अरब डॉलर जो हमें एनुअली सिर्फ सऊदी अरेबिया से आते हैं। इमेजिन करें कि सऊदी अरेबिया की मैशत को अगर आप हलाएंगे, तबाह करेंगे, तो क्या उसका क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की, और वो भी जबकि हर मुश्किल वक्त में वो आपके साथ खड़ा हो, वो एक बड़ी वजह है। और मेरे ख्याल में ये जो भी है ईरान के अंदर से, अब जाहिर है वो ऊपर लीडरशिप नहीं है तो निचली सतह के ऊपर कुछ लोग जाहिर है जैसे कहते हैं ना कि वो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। चौधरी साहब जरा तुसी जरा रोशनी डालो सर कि ये जो व्हाट दे वर सेइंग कि 31 जो है वो एक अलग अलग सेपरेट यूनिट्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रीली और अपनी अपनी, तो आपको लगता है कि ये कोई अंदाजे की गलती है या कम्युनिकेशन लीडरशिप ऊपर से खत्म हो गई है तो उस तरीके से पैगाम रसानी नहीं हो रही,
یا پھر جان بوجھ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کون مار سکتا ہے؟ نہیں اس میں یہ آپ اپنے اوپر اتھارٹی اور ججمنٹل نہ ہو، نہ خاور صاحب نہ اشفاق اسحاق ستی صاحب، جی معاف کرنا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سعودی عربیہ میں ان ٹارگٹس کے اوپر حملے اور مسلسل وارننگ کے باوجود کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہماری جو انسٹالیشنز ہیں یعنی انفراسٹرکچر ہے، ریفائنری ہے، دوسری چوتھی چیزیں ہیں، ان کے اوپر حملے نہ کریں۔ اچھا۔ اگر جان بوجھ کر حملے کیے جا رہے ہیں تو انتہائی قابل مذمت چیز ہے، اور اس کی سخت ترین الفاظ میں نہ صرف مذمت کی جانی چاہیے بلکہ ہمیں سعودی عربیہ کے ساتھ سمپتھائز بھی کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے ایز پر آور پیکٹس، بالکل جو ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا فرض یہ ہے ایک بڑے ملک کے طور پر، ایک بڑی طاقت کے طور پر، ایک ایسا ملک جس کے پاس تمام وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بیلنس قائم کر سکتی ہیں، اور ہم نے اپنی جو ایک بڑے ملک، آج کل آپ نے کبھی مودی یا انڈیا کی بات نہیں کی کہ ان کا کیا حال ہے، ویئر آر دے، تو یہ اسی کی وجہ سے ہے جو پچھلے سال ان کے ساتھ آپ نے کی ہے۔ دا کوشچن ہیئر از انہوں نے فائدہ کیے کرندہ، وائی آر دے ڈوئنگ اٹ؟ میں آپ کو یعنی یہ آپ نے اور میں نے نہیں فیصلہ کرنا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس کے لیے تیاری اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اسرائیل اور ایران اور امریکہ کی صلح کے اندر ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں مسلم سٹیٹس کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کریں۔ ابھی سارے سفیروں کو بلائیں، انف از انف، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ اٹ، یو اسٹاپ اٹ اور وی آر کمنگ۔ اوکے ٹھیک ہے۔ حسن ایوب صاحب، ایک تو یہ اسٹیٹمنٹ رضا امیری صاحب کی کہ جی پاکستان پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو انڈیورز اینڈ گڈ ول اینڈ گڈ آفس ٹو اسٹاپ دا وار از اپروچنگ اے کریٹیکل سینسٹیو اسٹیج، اسٹے ٹیونڈ فار مور، دیٹس ویری ری ایشورنگ۔ جی ایسے میں ساتھ ہی تسی یہ بھی کر دیو تو پھر یہ ہے کہ اٹ سیمز کہ وہ ایک ڈس فنکشنل سا ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک یہ اسٹیٹمنٹ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے وہ برسا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، جو انہوں نے کام کیا ہے فورن آفس نے تو مذمت کی ہے، کور کمانڈر کانفرنس نے بھی اس کی مذمت کر دی ہے شدید الفاظ میں۔ جی اور اس میں سی ڈی ایف جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر، ان کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس تھی، اور اس میں کہا ہے جی کہ جو ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوشش کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس نوعیت کے حملے بلا جواز جارحیتیں اور جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں، کور کمانڈر کانفرنس کہہ رہی ہے۔ اور بیسکلی اب یہ ایک بات اب سامنے آ گئی ہے، اور پاکستان بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ایک ذمہ دار سٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر فعال ریجنل سیکیورٹی سٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اب یہ دیکھ لیں کہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ تو اب کور کمانڈر کانفرنس کے فورم سے پاکستان یہ بول رہا ہے، تو یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آ چکا ہے، کیونکہ ڈیفنس پیکٹ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ ملٹیپل ٹائمز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر پاکستان کو چوز کرنا پڑے بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عرب تو پاکستان ول چوز سعودی عرب کی سیکورٹی، بٹوین ایران اینڈ سعودی عرب نہیں بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عرب، کیونکہ بیکاز آف 2 ہولی ماسکس، جو ہماری جو مسجد نبی ہے اور خانہ کعبہ ہے اس سے مقدس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہر پاکستانی اپنی جان دینے کو تیار ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بٹ واٹ یو آر سیئنگ از کہ if we have to choose between Iran and Saudi Arab، بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عرب I'm saying، اچھا یہ تو بڑی کلیئر پاکستان کی پالیسی ہے، یہ پاکستان کی کلیئر پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی چوز کرنا پڑے تو پاکستان اپنی قربانی دینے سے درگزر کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ یہ مسلم ممالک جو ہے یہ اور ایران آپس میں الجھ پڑے ہیں، تو بظاہر تو ایران اسرائیل کے ٹریپ کے اندر آ چکا ہے۔ جو انہوں نے کل حملہ کیا، کل اگر اسرائیل کی طرف سے جو سٹرائکس ہوئی ہیں تو وہ اس کا مین کیا تھا ایجنڈا کہ ایسا اسپوائلر جو کہ نیگوسیشن جو ہے وہ نزدیک آ رہی ہے، کسی طریقے سے امریکہ آ رہا ہے تو اس کو برباد کریں، تو اس کے ٹریپ میں پھنسا نا ایران۔ تو ایران کو دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے
ایران کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم سعودی عرب جس کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی ایران کے اوپر حملے کے اوپر. ساؤتھ پارس پہ جو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے اس میں جب پہلے حملہ ہوا تھا تو ٹرمپ نے لاعلمی کا اظہار کیا اور غصے کا اظہار کیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اس پہ ایسا نہیں کرنا. اسرائیل سپوائل کرتا ہے نا, وہ نہیں چاہ رہا کہ امریکہ بھی جو ہے وہ پیس ٹاکس کے اوپر جائے اور اسلام آباد ایکارڈ جو ہے وہ ایکچولی اس کو شرمندہ تعبیر ہو جائے, وہ ہو جائے. لیکن چلیں اس پہ علامہ طاہر اشرفی صاحب مین وائل ہمیں جوائن کریں. صاحب بڑا ایک کریٹیکل ایک مومنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے, اور اس پہ اب ظاہر ہے کہ دفتر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے, کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے, اینڈ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ. اور پھر ایک ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے. تو کیا آپ کا سوچ ہے اس پہ کہ کون بینیفیشری ہے اس حملوں کا جو ہو رہے ہیں اس وقت سعودیہ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے آج وزارت خارجہ کا بیان اور ابھی کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا ہے یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ جو امن کی کوششیں پاکستان کر رہا تھا اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے, بالخصوص سعودی عرب, مصر, ترکیہ, ان کو اس آج کے حملے نے سبوتاژ کیا ہے. دیکھیں سعودی عرب 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا صبر کر رہا ہے, اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ پاکستان کے کہنے پہ کر رہا ہے. یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے. سعودی عرب کا اپنا دفاعی نظام الحمدللہ بڑا مضبوط ہے. 80 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے سعودی عرب کا. لیکن سعودی عرب نے پاکستان کی بات سنی, سعودی عرب نے امت کا مفاد دیکھا, وحدت دیکھی, اور سعودی عرب نے اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سعودی عرب سے ایک گولی بھی ایران پر چلی ہو یا سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کی گئی ہو. پاکستان ضامن بنا کہ ہم, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ ایوان نے کہا کہ سعودی عرب سے ایران کی زمین کے خلاف کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود آج جو حملہ ہوا اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, نہ یہ کوئی دفاعی تنصیب ہے, نہ یہاں کوئی امریکی ہے, نہ کچھ ہے. تو لہٰذا یہ سارے چیز کا بینیفیشری اسرائیل ہے. اسرائیل اور موساد کے ایجنٹوں نے پہلے ایران کو اندر سے مارا ہے, اب وہ ایران کو استعمال کر کے مسلم امہ اور ایران کے درمیان جنگ چاہتے ہیں. ایرانی قیادت کو اس حوالے سے ہوش کرنی چاہیے. ایرانی قیادت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرے. صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جب اس میں کنوے ظاہر ہے پاکستان کی جانب سے بہت کیا گیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب سے تعلق, ہر مسلمان کا سعودی عرب سے تعلق, ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ, اور ہماری بھی ایک سرٹن ریڈ لائنز ہیں. اگر سعودی عرب جواب دینے پہ آتا ہے تو پھر ہمارے لیے کافی مجبوریاں ہوں گی. یہ کیا کنوے کیا گیا تھا اور کنوے کرنے کا بھی اثر نہیں ہوا؟ ہم نے بتا دیا تھا, لیکن میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ وہ قوتیں جو ایران کے اندر خامنائی صاحب کو نشانہ بنواتی ہیں, وہ اپنے آرمی چیف کو نشانہ بنواتی ہیں, وہ کیوں نہیں چاہیں گی کہ عرب اسلامی دنیا اور ایران کے درمیان جنگ ہو؟ ہم نے ہر چیز بتائی ہے اور ہر چیز کہی ہے. اور ایک بات اور میں عرض کروں کہ ہمارا دفاعی معاہدہ نہ بھی ہوتا تو یہ عرض حرمین شریفین ہے, یہ مکہ اور مدینہ ہی, یہ حجاز ہے. اس کے لیے 2 ارب مسلمان اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار کھڑا ہے. یہ ہم ساروں نے مذمت کی ہے امریکہ اسرائیل کے حملے کی ایران پر. ہم مسلسل ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس وقت جب امریکہ اور اسرائیل اس پہ حملہ آور تھا. لیکن اگر ایران حملہ آور ہوگا عرب اسلامی دنیا پہ اور بالخصوص عرض حرمین شریفین پہ, تو کوئی ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مجھے پتا ہے آپ کے حافظ گمن بات کروں, آپ کے ذرائع کافی جو ہے مضبوط ذرائع آپ کے موجود ہیں GCC کنٹریز کے اندر. خاص طور پر سعودی عربیہ نے بھرپور کوشش کی ہے اس معاملے کے اوپر تصفیہ کروانے کے لیے, تمام اطراف میں کالز بھی کی. آپ نے دیکھا کہ چند ہفتے 2 ہفتے پہلے نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کے اندر جو یہودی لابی تھی وہاں پہ بڑی بڑی سٹوریز کروائی گئیں کہ سعودی عربیہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ حملے کنٹینیو کریں. بالکل وہاں سے تردید آ گئی. تو اب جو سوال ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر سے ایسے موقع کے اوپر جب ٹاکس بالکل ایک کریٹیکل سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہیں, ایک تو فائدہ وہ کس کو ہو رہا ہے, وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہے. سو اس وقت جو ہے جو مسلم امہ ہے, خاص طور پر OIC کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر کوئی کریٹیکل, کوئی امپورٹنٹ کوئی میٹنگ, کوئی ایمرجنسی میٹنگ کال کر کے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج, جس طرح بچوئی صاحب نے پہلے بات کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت OIC اور مسلم امہ ساری کی ساری
فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر صاحب کی امن کی کوششوں کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کی ہمیں حمایت حاصل نہ ہو، اسلام آباد کو حمایت حاصل نہ ہو اس امن کی کوششوں کے اندر۔ اگر میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بات واضح کر دوں کہ اگر سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر صاحب یہ نہ چاہتے تو عرب دنیا کی اور ایران کی اب تک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ حافظ صاحب کی اور امیر محمد بن سلمان کی حکمت عملی تھی کہ صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے اور ایران کو جواب نہیں دینا، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور جو قوتیں یہ چاہتی ہیں ایران کو ان سے ہوشیار ہونا چاہیے۔ لیکن اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، میں حسن جو بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال کے اندر ایران کے اندر جو اس قسم کے جو عمل کروا رہا ہے کہ سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں، کویت کے اوپر ہو رہے ہیں، قطر کے اوپر ہو رہے ہیں، دیکھیں ان کی بیسز کو آج تو نہیں آئی، وہ تو پرانی موجود ہیں۔ اب یعنی ایون کہ جو ملک مذاکرات کروا رہا تھا، میڈیٹر تھا بٹوین جو امریکہ اور ایران، اس کے اوپر بھی انہوں نے حملے کر دیے، تو یعنی وہ کون سی قوتیں ہیں؟ کیا وہ پاسداران انقلاب کے اندر ہیں یا وہ کسی اور جگہ ہیں؟ کوئی آئیڈینٹیفائی وہ ہوئے ہیں یا آج تک وہ یعنی نامعلوم ہے؟ حسن بھائی، جو لوگ اپنے لیڈر خامنائی صاحب کی جگہ تعین کر کے انہیں شہید کروا دیتے ہیں، اپنے آرمی چیف کا تعین کر کے اسے مروا دیتے ہیں، اپنے انٹیلیجنس چیف کا تعین کر کے اسے مروا دیتے ہیں، آپ کا خیال ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے؟ وہ یہ کام وہی کر رہے ہیں جو موساد کے ایجنٹ ان کے اندر موجود ہیں۔ وگرنہ مجھے آپ بتائیے جو آج حملہ سعودی عرب پہ ہوا ہے اس کی کوئی وجہ بتا دیں، ہمیں کوئی سبب بتا دیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ ایران پر حملہ کے 10 منٹ بعد ریاض پر حملے کی کوئی وجہ بتا دیں ہمیں۔ میں آپ کے پروگرام میں یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ ایک گولی بھی اگر سعودی عرب کی سرزمین سے ایران کے خلاف ان 33-35 دنوں میں چلی ہو تو آپ بتا دیں۔ یہی بات میں اشفاق صدیقی صاحب کو بتا رہا تھا جی کہ نہیں ہوا، اشفاق صدیقی صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں نہیں، وہ سعودی عربیہ نے نہیں کیا نا، سعودی عرب نے نہیں کیا نا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جی جی میں جو عرض کر رہا ہوں نہیں، ایک منٹ جی، بالکل نہیں۔ سعودی عرب کی سرزمین، زمین اور آسمان بالکل ایران کے خلاف کسی نے استعمال، امریکہ نے بھی استعمال نہیں کی، یہ تو میں کہہ رہا تھا، نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی وہ جو ہے گارنٹی ہے جو انہوں نے پہلے دی ایرانی پریزیڈنٹ کو 29 جنوری کو، اس کے بعد ہمیں دی اور ہم نے ایرانیوں کو یہ بات بتائی کہ بھائی یہ بالکل سعودی عرب آپ کے خلاف، اور آج کے دن تک وہ اس پر قائم ہیں۔ اس لیے ہمیں غلط پراپیگنڈا میں نہیں آنا چاہیے، یا تو ایران بتا دے۔ ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایک سیکنڈ، میرا بھائی سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں سعودی عرب میں امریکی بیس ہے، ہونی یا نہیں ہونی یہ الگ بحث ہے، تو تہران میں جو 10,000 یہودی رہتا ہے، کبھی ہم نے کہا کہ اس کو وہاں سے نکالیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ایک چیز یہ بات ہو گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خامنائی صاحب کو شہید کرایا، کافی کی لیڈرز کی، علی لاریجانی سمیت، انٹیلیجنس منسٹر، انٹیلیجنس چیف، آرمی چیف ایٹسٹرا ایٹسٹرا، سب کی لوکیشن بھی بتا رہے ہیں۔ تو اگر اس کو باندھ لیا جائے تو پھر کیا ایران کو اس پہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جاتا رہے گا کہ جی حملے کر رہا ہے تو اس کے اندر تو ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا ایران کے اوپر بھی، ایران کا اپنا بھی ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے؟ کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ بات بڑی واضح ہے۔ آج ایرانی قیادت کھڑی ہو جائے کہ یہ جو پاسداران کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے آج حملہ کیا ہے انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، اس کے خلاف ایکشن لے، سعودی عرب ایکشن لے، باقی لے، یہ ان کی سرپرست، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اگلے 1 منٹ کے بعد اس قابل نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اس کے اوپر نا ایک بڑا اہم جو ایک رائے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جس میں علی لاریجانی اور باقی کے جو وہ لوگ تھے جو بات کرنا چاہتے تھے، جو کہ ان کی جو ریولوشنری گارڈز ہیں اس کے اوپر کچھ چیک رکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے جن کا سعودیہ کے خلاف ظاہر ایک مائنڈ سیٹ وہاں پہ موجود ہے، سو اب ان ایسے لوگوں کو موقع مل گیا۔ تو یہ بھی آپ کی بات 100% درست ہے کہ موساد نے، اسرائیل نے ایسے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا تاکہ یہ جو لوگ ہیں کسی سطح کے اوپر، مڈ لیول کے اوپر یا نچلی سطح کے اوپر، اب وہ ان کے پاس جو میزلز ہیں یا ڈرونز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ بھائی جان، آج کا حملہ بھی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں آپ کو میں بالکل یہ میں ابھی بتا نہیں سکتا، لیکن ہم 2 چیزوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یا تو ہمارا یہ خیال تھا اس حملے سے پہلے کہ یہ ڈیڈ لائن جو امریکی پریزیڈنٹ دے رہے یہ بڑھ جائے گی، دوسرا تھا کہ ممکن ہے وقتی جنگ بندی،
آج کے اس حملے کے بعد وہ عرب اسلامی ممالک جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم کدھر جائیں گے، یہ اچھا ہے ہم نے 35 دن صبر کیا اور اس کے نتیجے کے اندر کبھی اسرائیل نے سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، تو یہ ہمیں اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ یعنی اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا وہ بیچارے ہمارے کہنے پہ صبر و تحمل کرتے رہے، اور آج ان کے اوپر جس انداز میں، اس سے پہلے بھی ریاض میں جو حملہ کیا گیا، دمام میں جو کیا گیا، الخرج میں جو کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اور بے بنیاد، دیکھیں سعودی عرب کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی سرزمین، سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان ایک ذمہ دار آدمی ہے، جب انہوں نے ایک بات کہی ہے اور وہ بڑا کمٹمنٹ والا اور الحمدللہ بہادر آدمی ہے، اگر اس کو ایران سے لڑنا ہوتا وہ اوپنلی کہتا میں نے لڑنا ہے، اسی لیے تو ٹرمپ اس پہ غصہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے کہ وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں جنگ کے معاملے پہ۔ تو یہ دعا دیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اور امیر محمد بن سلمان کو، جنہوں نے اس سارے معاملے میں امت کی وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری یہ درخواست ہے ایرانی سیاسی قیادت سے بالخصوص کہ وہ اس چیز کو دیکھے، اور یہ جنگ اگر بڑھے گی تو اس سے صرف امت مسلمہ کا نقصان ہوگا اور اسرائیل کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب امید لگتا ہے آپ کو کہ جو اس وقت زیادہ ریئیکشن سعودی عرب کی طرف سے نہیں آئے گا؟ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ حملہ بھی یعنی وہ دانشمندی کا ثبوت دیں، اور جب اب تک صبر کیا ہے تو امن کو ایک آخری موقع درخواست ہے ہماری کہ سعودی عرب بھی دے، اور پاکستان ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اس میں تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر پاکستان کو بھی مجبوراً سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا، تو یہی درخواست ہے سعودی۔ ایک چیز ہے، کلیئرٹی ہے نا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کو کلیئرٹی ہے کہ ڈیڈ لائن قریب ہے، اور اس معاملے میں اگر آگے فردر ایسکیلیشن ہوتی ہے تو اور پاکستان کو بھی کودنا پڑتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے یہ بینیفیشری ایک ہی ملک ہے، اسرائیل، جس کا پلان تھا آل اراؤنڈ۔ دو چیز، انڈیا ول بی ہیپی، اسرائیل ول بی ہیپی، دے ول بی ویری ہیپی۔ ایک چیز کے اوپر یہ تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ ایز ایف کے پاکستان یہ ریسنٹ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس کے بعد پہلے سے اعظم ہوا ہے، ہم پہلے دن سے 50 60 70s کے اندر بھی یہ معاملہ چلے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ وہاں پہ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا 77 کے اندر ان کے پاس ایک ہی ایئر کرافٹ کیریئر تھا اور انہوں نے پاکستان بھجوا دیا تھا جب پاکستان کو ضرورت پڑی تھی۔ تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا یہ جو موجودہ ڈیفنس پیکٹ، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن شروع سے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور جس کے اوپر کوئی پاکستانی حکومت، چاہے وہ جمہوری حکومت تھی، چاہے کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تھا، وہ سارے اس کے اوپر جو ہے بالکل یکسو ہو کے، ہر مشکل وقت میں آپ یہ دیکھ لیں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے سوال جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب جو ایران کی طرف سے وہاں پہ بے شک پاسداران انقلاب نے یا کسی اور نے یہ حملہ کیا، وہ ظاہر ہے اس کو اس کی وہ ریزننگ بھی دے رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ دے رہے ہیں۔ اس کو اگر جو حسن بات کر رہا ہے نا، اگر اس کو تھوڑا سا اس معاملے کو نیچے آنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسپیکر آف دا ایرانین نیشنل اسمبلی یا ایرانی وزیر جو خارجہ ہے وہ ڈسون کریں، وہ کریں کہ ہمارے اندر کچھ اس طرح کے ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ ہیں جو اس پیس پروسیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پیس پروسیس جو ایک کریٹیکل سٹیج کے اوپر، اگر ان کا امبیسڈر پاکستان کے اندر چوئی صاحب موجود ہے، ان کا امبیسڈر، وہ امبیسڈر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، پاکستان بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کریٹیکل موقع کے اوپر اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کے عناصر موجود ہیں جن پہ کنٹرول نہیں ہے، کسی کا سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے پروگرام کے توسط سے اگر وہاں پہ کہیں انفارمیشن جا رہی ہے ایران کے اندر، ایران تو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، واحد حل یہی ہے ایک کہ ان کے کسی ہائی آفیشل، وزیر خارجہ یا اسپیکر ان کی طرف سے بیان آئے کہ یہ غلط ہوا ہے، ہم اس کی مسعود کہہ سکتے ہیں جی، ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے نا تاکہ کلیئرٹی آئے، تاکہ یہ کشیدگی کی فضا کم ہو۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، لیکن اب تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں سے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج رات آخری رات ہے ایران کی، تو نمبر 2، آیا آپ اس کو ایسکیلیشن کی طرف لے کے جا کے سعودی عربیہ اور پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ میرے لیے یہ بہت ہی اچھے کی امید ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی اس سے پہلے معاملہ حل ہو جائے انشاءاللہ۔ دل میں تو یہی کہوں گا نا کہ سعودی عرب کو ابھی آخری اتنے حملے برداشت کر چکے ہیں سعودی عرب، تو ایک آخری تصور کر کے اور ایک بڑا میسج جانا چاہیے
कैटेगोरिकली बड़ेपन बताया का मुजाहरा जाएगा करते हुए। तो बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे जी एनफ इज एनफ, एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि इसके बाद अगर हुआ तो फिर ये काम जो है ना वो हम भी इसको फिर हम रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि देखिए यूएन का जो आर्टिकल 51 है ये अलाउ करता है सऊदी अरब को रिटेलिएशन का, अपने दिफा का हक उनको हासिल है, जितने बैन अवी कानून हैं वो उनको इख्तियार देते हैं। बट इवन देन हम कह रहे हैं कि इसराइल की जो ट्रैप है उस ट्रैप के अंदर जो है वो नहीं आना चाहिए उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुस्लिम ममालिक को, और ईरान के अंदर भी जो स्पॉयलर्स मौजूद हैं, जो बात वाज़ेह हो रही है, ठीक है, उनको भी लगाम डालने की जरूरत है ईरान को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि व्हाट्स अबाउट टू कम इट्स क्वाइट स्केरी, जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं इसके ऊपर भी हम जरा बात, विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, एक जो अभी ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं उनकी जानिब से एक धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि ईरानी तहजीब को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा, और ये जो उनका अंग्रेजी में बयान है वो ये कहते हैं कि जी अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल, हाउएवर नाउ दैट वी हैव कंप्लीट एंड टोटल रिजीम चेंज, यानी कि एक बार फिर से दावा कि हम रिजीम चेंज कर चुके हैं, और where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. यानी कि गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। एक जानिब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकियां देते हैं, दूसरी जानिब अभी इस तरह की धमकियां देते हैं, सिविलाइजेशन को आप मिटा रहे हैं, और फिर मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। कल एक वो वैसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर भी बात, अभी खार के जजीरे पे हमले ऑलरेडी शुरू कर दिए। खबर साहब, ये एक बयान में इतना मुख्तलिफ बयानिया कैसे हो सकता है? अंग्रेजी आप ये कर सकते हैं। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि देयर इज ऑलवेज मेथड बिहाइंड मैडनेस। इज देयर एनी मेथड? ऑफ कोर्स देयर इज अ मेथड। मेथड क्या है? गो बिटवीन द लाइंस, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। He's pressurizing and then praising. Of course, he is pressurizing. Good cop, bad cop. Maximalist position लेके why President Trump is being called Taco? Trump always chickens out. अब पिछले उनका ये जो सेकंड टर्म है, किस मौके के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यू टर्न नहीं लिया मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर? यू टर्न का अच्छा तस्वीर किया। एग्जैक्टली, ट्रेड के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर, मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो भी मामला हुआ। सो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प विल गो हेड विद हिज प्लान, जो कि रात को उन्होंने अनाउंस किया कि जी टाइम बड़ा कम है और आई गो हेड विद दिस। मेरी जो थोड़ी बहुत असेसमेंट है, मैं तो जो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर वो मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब से सुना दे, रात को क्या कहता है? रात को The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. Stone Ages. जो चीज समझने वाली सदी साहब वो ये है, क्या अमेरिका वहां पे कंप्लीट ऑब्लिटरेशन करके ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनके पावर प्लांट्स की, उनके ये जो ब्रिजेस की, उसके बाद क्या अमेरिका जीत जाएगा? क्या अमेरिका अपने मकासद हासिल कर लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर जो बड़े बड़े मुबस्सरीन हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि अपने ऑपरेशंस के अंदर तो प्रेसिडेंट ट्रंप कामयाब हो गया, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए, इसमें एक फेल हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम पहले भी जो बात कर रहे थे, वो लोग जो अमेरिका के साथ या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ या मुज़ाकराती अमल के अंदर जिनके साथ बातचीत की जा सकती थी, उनको टारगेट कर दिया इजराइल ने किया। ठीक है, अब जो है इस मौके के ऊपर क्या ये होगा नहीं होगा, अल्लाह करे, सेंस वुड प्रिवेल। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वुड गो फॉर इस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के ऊपर कि वो सिविलाइजेशन को जो है। चौधरी साहब, ये जब आप सुनते हैं कि एक तहजीब को ही मिटा देंगे हम, एक रात में ऐसा मुमकिन हो सकता है, तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है जब कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले से ये बात करे? आज ट्रंप मारे हैं जो मैं समझा हूं कि मैं बुरी तरह नाकाम हो गया हूं ईरान को तबाह करने में, ईरान को अपनी लाइन पर लाने में, ईरान के घुटने टिकवाने में, उसको सरेंडर कराने में और इजराइल के आगे लिटाने में। मेरी यहाँ तमाम कोशिशें, तबाही, बर्बादी, लोगों को शहीद करना हैज नथिंग, ये किसी ने हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ, हम बुरी तरह नाकाम हो गया। अब हम सर ब सर तबाही, हमने न्यूक्लियर वेपन्स
اور اس سے بھی کوئی ورسٹ تباہی کی مشین استعمال کر کے ایران ہی کو صفحہ سیتے مٹانا ہے. سب کی گل کر رہے ہو, یعنی کہ جس ملک میں نیوکلیئر ویپنز ہونے کے اندیشے پہ کہ چند ہفتوں پہ تیار ہو جائیں گے, اس ملک پہ حملہ کیا گیا, اسی ملک پہ نیوکلیئر ویپن یوز کرنے کا خدا نے خواستہ. He is talking of that. اتنا بڑا بلنڈر تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ سوچ بھی رہا ہو ایسی غلطی کا, اور ایسا اگر وہ کرے گا تو پھر دنیا میں جو ہے وہ امریکہ کہاں کھڑا ہوگا. بات یہ ہے میں تو اگری کرتا ہوں محمد صاحب سے جو کہہ رہے تھے کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر یو ٹرن لے لینا. بیسکلی وہ تو پریشر بلڈنگ ہے, ایگزیکٹلی لائک خاور گومن صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں بھی ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. کوئی پریشر بلڈ کر کے, اور پھر دیکھیں کہ پہلے آپ جو ان کا شروع کا جو پیراگراف ہے اس کو اگنور کر دیں. اصل جو ٹروتھ سوشل کے اوپر ان کی جو سیکنڈ بات آ رہی ہے نا, کہ جو ہے وہ جو نئی قیادت ہے وہ اس کو سمارٹر بھی کہہ رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ونڈرفل کین ہیپن. ہاں کیپٹل میں وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں ہو نو, اس کو کیپٹل میں کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہی ہیز اے ڈیل ان ہز ہینڈ, میری رائے میں. اب وہ جو یہ ہے کہ جب ڈیل وی ول فائنڈ آؤٹ ٹو نائٹ نا, کہ بھئی وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ امن کے لیے وہ شاید کچھ ریزلٹ پروڈیوس کریں, اور اسٹیٹ یون انہوں نے بولا. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو مطلب امید یہ ہے کہ یہ بیڈ ٹیسٹ نہ ہوتا سعودی عرب والا, تو پھر تو یہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی. ایک بات, اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو سپوائلر ہے ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل جس طریقے سے حملے کر رہا ہے یا امریکہ اس کے ساتھ سم ہو, کیونکہ وہ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. میں ایک بات کروں, کریں جو امریکی افواج ہیں وہ کم از کم اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہشات کے اوپر وہ نہیں جائیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ جیک برانچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں, ایک جج بیٹھا ہوتا ہے جو کہ وار کرائمز کے حوالے سے ویٹ کرتا ہے آرڈرز کو. جو پریزیڈنٹ کے جو سیولین لیڈرشپ کے آرڈر کو ویٹ کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے جو قوانین ہیں اس کے تحت جو وار کرائمز ہیں کیا ہم وہ کمٹ کرنے یا نہیں کرنے. تو امریکہ کے اندر بھی ایک میکانزم ہے. دیکھیں ابھی بھی ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا ڈس ایگریمنٹ تھا تو ان کو چینج کیا دوبارہ. پھر ابھی بات یہ ہے کہ لیکن کیا وہ جو جیک برانچ کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہر فورس کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. جب سوال ہوا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ, ڈو یو نو, جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ برجز کو, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو یہ وار کرائم کے زمرے میں آتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر, یہ اس کی ظاہر بیانات ذہنی حالت سے متعلق ایک سوال ہوتا ہے. دیکھیں چیز مجھے کیوں لگ رہا ہے امریکہ ٹرافیز یہاں سے نکلنے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے ٹرافی ایک ہی شکل میں ان کو مل سکتی ہے کہ جا کے وہ دنیا کو یہ بتا سکیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کم از کم جو ہے بنائے ہرمز کھلی ہوئی چاہیے, وہ چاہے انٹرنیشنل اس کے اندر اس کے سپرویژن کے اندر کھلی ہوئی چاہے کوئی معاملہ ہو جائے بٹوین ایران سم ادر کنٹریز, لیکن ابنائے ہرمز کو کھلوائے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ناٹ گو بیک. اور ایران میرے خیال میں ول ہیو ٹو ایگری آن دس, کیونکہ اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. بٹ دیٹس دا اونلی لیوریج دے ہیو, مطلب ایران کے پاس اس وقت لیوریج ہے کیا؟ بٹ ان ریٹرن دے کین گیٹ فائر ہوگا نا, اس کو وہاں پر جو ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جائیں گی. اشفاق صاحب اس کے اوپر سینکشنز جو اوپر آ رہی ہیں وہ لفٹ ہو سکتی ہیں, جو ان کے اوپر مزید ان کے جو شپس وغیرہ ٹول لے سکتے ہیں. بھائی امریکن وہ جو پارلیمنٹیرین ہے اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کی کیا ہے, وٹ کائنڈ آف لاجک آر یو گیونگ. انہوں نے کہا یہ تو آبنائے ہرمز تو پہلے کھلا ہوا تھا, یہ آپ کی جنگ کی وجہ سے بند ہوا ہے. اب کہتے ہیں کہ ہم نے جو حماقت سے کام خراب کیا ہے وہ ہمارا بڑا کارنامہ ہوگا. اس کو شیخ صاحب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہنا ہے ٹیکس میں لینا ہے, کسی اور نہیں ٹیکس لینا ہے. وہ پہلے بھی کہہ رہا تھا نا, میں اور وہ مل کے یہ سنیں کیا فرما رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. Are you willing to end this conflict with Iran charging tolls for passage through the strait? Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them, right? Why shouldn't we? We're the winner. We won, okay? They are militarily defeated. The only thing they have is the psychology of, oh, we're going to drop a couple of mines in the water, all right? No, we have a concept where we'll charge tolls, okay? I thought you meant us. Your question would have been more accurate if you said us. They have no control, but they'll charge tolls. How?
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا کہ یہ معاملہ اس بات پہ ختم ہو سکتا ہے کہ ایران وہاں پہ ٹول لے اور آپ ان کو اجازت دیتے ہیں، کہا جی کیا بکواس سب سوال ہے آپ کا سوال بالکل اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں چارج کرنا، وی ہیو ون دا وار. سو ایونچولی دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو معاملات آگے بڑھیں گے. اگین جو پہلا سیگمنٹ میں ہم نے بات کی نا کہ کل رات کو کسی نے، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے آج پارلیمان میں بھی ابھی بتایا ہے کہ کل رات کو کسی نے یہ سبوتاج کرنے کی اس پروسیس، ہم بڑے اس سے پہلے پر امید تھے. پاکستان کے جو ایفرٹ تھا اس کو جو ہے بہت ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور جو حسن بات کر رہے ہیں، چوہدری صاحب، ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں، اور معاملات اب امید میری تو یہی ہے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے بنتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اگر کوئی بتایا وہ مزید پارلیمان کے اندر میں کچھ دیکھیں جی، نیتن یاہو کا سروائیول ہے اس جنگ کے کو لمبا کرنے میں اور ایران کو گرانے میں. نیتن یاہو کی جو پالیٹکس ہے اسرائیل کے اندر وہ خاصی جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے. سو لہذا سپوائلر سب سے بڑا نیتن یاہو ہے. ٹھیک ہے، نیتن یاہو کے بعد پھر اس کی جو پراکسیز ہیں، ظاہری بات ہے مختلف لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے. ٹرمپ کے اوپر بھی پریشر امریکہ کے اندر سے بہت بڑھ چکا ہے. بات سمجھیں، امریکہ کا جتنا میڈیا ہے سوائے فاکس نیوز کے، کون سا میڈیا جو ہے وہ جو لان تان نہیں کر رہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. دیکھیں اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اب بات آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو پریزیڈنٹ ہے، جو ریپبلکن پارٹی ہے، اس تک کا پریشر آ چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. دیکھیں میری بات پورا، اس وقت چاہتے نہ چاہتے ہوئے ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایگزٹ کر جائے. ٹھیک ہے جی، ٹرمپ پریشر کیا ہے؟ ٹرمپ چاہ رہا ہے وہ ایگزٹ کر جائے، اس کو فیس سیونگ چاہیے اور کیا چاہیے. نیتن یاہو اس کو فون کر کے کہتا ہے، نیتن یاہو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ نے جناب علی یہ جو